बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और जो किताब हम मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है 100 मौजू 500 दास्तान और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 13। और यहाँ पर हम जो अबवाब पढ़ेंगे मैं उनकी कुछ तफसील बताती चलूँ कि ये बाब नंबर 89 हम पढ़ेंगे जिसका उन्वान है नियत, बाब नंबर 90 पढ़ेंगे जिसका उन्वान है नेमत, और अगर टाइम हुआ तो बाब नंबर 91 भी पढ़ लेंगे कि जिसका उन्वान है नमाज। तो और साथ साथ ये भी बताऊं कि 100 मौजू 500 दास्तान की हम ये जिल्द सोम पढ़ रहे हैं और हम 100 मौजूआत मुकम्मल करने के नज़दीक हैं। तो आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं बाब नंबर 89 कि जिसका उन्वान है नियत। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला होता है सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 84। तर्जुमा आप कह दें कि हर शख्स अपनी नीयत के मुताबिक अमल करता है। लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान की नीयत ख़राब हो जाए तो बरकत भी चली जाती है। और इसका हवाला है गररुल हकम जिल्द नंबर तो नहीं 8 है और उसके बाद फिर लिखा है 622, या ये कि क्योंकि जिल्द के आगे डैश नहीं लिखा 6228 भी हो सकता है। ये बहरहाल ये जैसे लिखा है मैंने आपकी समातों की नज़र किया। और अब आइए मुख्तसर तशरीह पढ़ते हैं। लिखा है सच्ची नीयत उस शख्स के पास होती है जिसका कल्ब सही और सालिम हो, क्योंकि जो कल्ब इबलीसी वसवास से दूर होगा तो उसकी नीयत सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के लिए होगी। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। इंसान के अमाल का ताल्लुक़ उसकी नीयत के मुताबिक होता है और हर शख्स को उसकी नीयत के मुताबिक आमाल की जज़ा और सज़ा मिलती है। अलबत्ता नीयत का ताल्लुक़ दिल से होता है। दिल जितना भी पाकीज़ा होगा उतना ही उसमें मार्फत होगी और जितना भी दिल ख़राब होगा उतना ही वो मार्फत से खाली होगा। खालिस नीयत रखने वाला इंसान अपनी ख्वाहिशात को खुदा के मुकाबले में मगलूब कर देता है, अपनी नफसानी आरजुओं को छोड़ देता है और दूसरे लोग उससे आशनाई महसूस करते हैं। और अब आइए हम पढ़ने जा रहे हैं दास्तानें। पहली दास्तान है जिसका उन्वान नियत की खबर देने वाला। लिखा है बगदाद के बाजार में एक काफिर खड़ा था। लोग उसके गिर्द जमा थे। वो लोगों को उसकी नीयत का हाल सुनाता था और जो कुछ उनके घरों में होता वो भी उन्हें बताता था। किसी ने हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को इस माजरे की खबर दी तो आप अलैहिस्सलाम ने आम लिबास पहना और बाज़ार में पहुंच गए। आपने अपने एक साथी से कहा कि तुम अपने दिल में कोई नियत रख कर सवाल करो। आप अलैहिस्सलाम के साथी ने दिल में नियत की और पूछा कि मेरे दिल में क्या है, तो काफिर ने उसी वक्त बिल्कुल सही बता दिया। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम उस काफिर को अलहदा ले गए और फरमाया कि तुमने ये मकाम कैसे हासिल किया जबकि ये चीज़ तो नबूवत का जुज़ है। काफिर ने कहा कि मैंने नफ्स की मुखालफत करके ये मकाम पाया है। इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि तूने अपने नफ्स के सामने कभी इस्लाम को भी पेश किया है? उसने कहा जी हाँ, मेरा नफ्स इस्लाम को तस्लीम करने पर आमादा नहीं है। आपने फरमाया कि जब तुमने हमेशा नफ्स की मुखालफत की है फिर क्या वजह है कि इस मसले में नफ्स का कहना मान लिया? तुम्हें इस मसले पर भी नफ्स की मुखालफत करनी चाहिए। इस नुक्ते पर उसने कुछ देर तक गौर किया और फिर वो मुसलमान हो गया और वो अच्छा मुसलमान साबित हुआ। इस्लाम लाने के बाद वो कभी कभार इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा कि मुझे मेरी नीयत का हाल सुनाओ, तो उसने जितनी भी गौर व फिक्र की उस शख्स की नीयत के हाल से वाकिफ़ ना हो सका। फिर उसने इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा कि मौला, मैं जब तक काफिर था मैं इतना रोशन ज़मीर था कि लोगों की नीयत का हाल भी जान लेता था, लेकिन जब से मुसलमान हुआ हूँ मुझसे मेरी रोशनी छिन गई है। आखिर इसकी क्या वजह है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हर किसी को उसकी मेहनत का समर ज़रूर देता है। जब तक तू काफिर था तो मुखालिफत नफ्स का समर अल्लाह ताला तुझे इस दुनिया में दे रहा था और आखिरत में तेरा कोई हिस्सा नहीं था, और अब तू मुसलमान हो चुका है तो तेरा अजर अल्लाह के पास महफूज है और आखिरत में तुझे उसका अजर ज़रूर मिलेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने तुझे दुनिया में अजर देना छोड़ दिया है। और सामीन अब यहाँ पर हवाला नोट कीजिए, खजीनतुल जवाहिर सफ़ा नंबर 338 और अनवारे नौमानिया, इसके आगे कोई सफ़ा नंबर नहीं लिखा। और अब आइए दूसरी दास्तान पढ़ते हैं जिसका उन्वान है बादशाह की नीयत। नौशेरवान बादशाह के वालिद का नाम कुबाद था। काफ पे पेश है, काफ बे अलिफ दाल, कुबाद था। एक दफ़ा वो अपने साथियों के साथ शिकार पर गया और उसे एक गवर्नर नज़र आया और उसने उसके पीछे यहाँ गवर्नर नहीं, एक गोरखर गाफ वावरे खेरे नज़र आया और उसने उसके पीछे अपने घोड़ा
اپنا گھوڑا دوڑایا اور اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا۔ اس بیابان میں اس پر پیاس کا غلبہ ہوا اور دور سے اس صحرا میں ایک خیمہ نظر آیا اور وہ اس کی طرف چلا گیا اور اہل خانہ کو صدا دے کر کہا کہ کیا آپ مہمان کی پذیرائی کریں گے؟ اس خیمے سے ایک بوڑھی عورت باہر آئی اور اس نے کچھ دودھ اور روٹی مہمان کے سامنے پیش کی۔ قباد روٹی کھانے کے بعد وہاں سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو اس وقت رات ہونے کو تھی، اس لیے مجبوراً اسے وہاں رات بسر کرنی پڑی۔ جب رات ہوئی تو صحرا سے کچھ گائیں آئیں، گاف الف حمزہ یہ نون غنہ، گائیں آئیں۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی 12 سالہ لڑکی سے کہا کہ بیٹی اٹھو، ان کا دودھ دہو لو۔ بچی نے گایوں کا دودھ دوہا تو قبادیہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ گاؤں نے بہت زیادہ دودھ دیا اور اس وقت قباد نے دل میں کہا کہ ہم نے لوگوں کو اتنا عدل فراہم کیا ہے کہ یہ صحرا میں بے خوف و خطر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ ہم ایک قانون بنائیں کہ ہفتے میں ایک دن یہ لوگ اپنی گاؤں کا دودھ سلطان کے پاس حاضر کریں، جس سے ہمارے سرکاری خزانے میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو سوچنے لگا کہ میں جیسے ہی یہاں سے جا کر تخت پر بیٹھوں گا تو یہ حکم جاری کر دوں گا۔ جب صبح ہوئی تو ماں نے بچی سے کہا کہ بیٹی اٹھو، دودھ دوہ لو۔ بچی اٹھی اور دودھ دوہنے کے لیے گایوں کے پاس گئی تو گایوں نے بہت کم دودھ دیا، جو نہ ہونے کے برابر تھا۔ بچی نے چیخ کر کہا کہ امی گائیں دودھ نہیں دے رہی ہیں، لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو چکی ہے، اٹھو اور دعا کرو۔ وہ بوڑھی عورت اٹھی اور اس نے دعا کی۔ قباد نے بوڑھی عورت سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ ہماری گایوں کا دودھ کم ہو چکا ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب کسی سلطان کی نیت بد ہو جائے تو گایوں کا دودھ کم ہو جاتا ہے۔ قباد نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ اماں تو نے درست کہا ہے، میں تمہارا بادشاہ ہوں اور میں نے ایسی نیت کی تھی اور اب میں اپنی نیت کو ختم کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جب لڑکی نے دوبارہ ان گایوں کا دودھ دوہا تو انہوں نے رات کی طرح بہت زیادہ دودھ دیا۔ یہاں پہ داستان مکمل ہوئی۔ حوالہ ہے جوامع جیم واو الف میم عین جوامع الحکایات صفحہ نمبر 70۔ اور اب تیسری داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ابو عامر اور مسجد کی تعمیر۔ لکھا ہے اسلام سے پہلے مدینے میں ابو عامر نام کا ایک راہب رہتا تھا جو ہمیشہ ٹاٹ کا لباس پہنا کرتا تھا اور ریاضت میں مصروف ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے لوگ اس کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، یہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ کے آنے کی وجہ سے اس کا احترام ختم ہو گیا۔ پھر لکھا ہے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی شروع کر دی اور مسلمانوں کے لیے جنگ خندق کا سبب بنا، جس میں کفار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس کے کہنے پر منافقین نے اس کے لیے ایک مرکز تعمیر کیا جس میں قبیلہ بنی غنم غین نون میم کے 12 افراد پیش تھے۔ ان 12 افراد میں سالیہ سے عین لام یہ ہے، سالیہ بن حاطب ہے الف توبے، حاطب تب میم عین تیبے بن قشیر قاف شے یر قشیر، اور نبتل نون بے تیلام نبتل بن حرس ہیرے سے نبتل بن حرس وغیرہ شامل تھے، اور اسے مسجد کا نام دیا گیا۔ اور ان لوگوں نے مسجد قباء کے نزدیک یہ مسجد تعمیر کی۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو یہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ جس طرح سے آپ نے مسجد قباء کا افتتاح کیا تھا اسی طرح ہماری مسجد کا بھی افتتاح کریں۔ انہوں نے اس مسجد کی وجہ تعمیر یہ بتائی کہ بعض دفعہ کچھ لوگ مسجد قباء نہیں جا سکتے کیونکہ بعض دفعہ گرمی ہوتی ہے اور بعض دفعہ سردی زیادہ اور کبھی بارشیں شروع ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکل درپیش ہوتی ہے، اس لیے ان کے لیے یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فی الحال میں تبوک تے بے واو کاف تبوک کے سفر پر جا رہا ہوں، واپسی پر میں اس مسجد کا افتتاح کروں گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو وہ لوگ دوبارہ آپ کے پاس مسجد کے افتتاح کی درخواست لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مسجد میں جانے سے روک دیا اور یہ فرمایا کہ اس کی اساس منافقت پر رکھی گئی ہے اور اس کا مقصد دشمنان خدا اور رسول کو مرکز فراہم کرنا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ چنانچہ رسول خدا نے اس مسجد کو گرانے کا حکم جاری کیا، مسلمانوں نے اس مسجد کو گرا دیا اور اس کے ملبے کو آگ لگا دی۔ یوں یہ داستان مکمل ہوئی۔ حوالہ ہے پیغمبر و یاران 2/103 اور مجمع البیان 5/70۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں چوتھے نمبر پہ داستان جس کا عنوان ہے شقیق بلخی، شین قاف یہ قاف اور بے لام خے چھوٹی ہے۔ لکھا ہے شقیق بلخی مشائخ طریقت میں میم شین الف حمزہ خے، مشائخ
مشاعر طریقت میں سے ایک تھے۔ یہ حاتم اسم الف صاد میم حاتم اسم کے استاد تھے اور اس کو 149 ہجری کو غزوہ کولان میں کاف واو لام الف نون کولان میں ترک کے علاقے میں قتل کیا گیا۔ شفیق بلخی روایت کرتا ہے کہ ایک دفعہ 149 ہجری کو میں حج پر گیا۔ جب میں قادسیہ قاف الف دال سین یہ ہے قادسیہ کے مقام پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں اور تمام صاحب زینت و مال تھے۔ پس میری نگاہ ایک خوش رو نوجوان پر پڑی جو کمزور اور گندم گوں تھا اور پشمینہ کا لباس اس کے اوپر تھا اور لوگوں سے کنارہ کش ہو کر اکیلا بیٹھا تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ نوجوان صوفی ہے اور چاہتا ہے کہ لوگوں پر بوجھ بنے۔ خدا کی قسم میں اس کے پاس جا کر اس کی سرزنش کرتا ہوں۔ شفیق کا بیان ہے کہ جب میں اس کے پاس گیا اور اس جوان نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ اے شفیق بہت سے گمانوں سے اجتناب کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ امر عظیم ہے۔ اس جوان نے جو کچھ بتایا جو میرے دل میں گزرا تھا اور میرا نام بھی لیا ہے تو یہ جوان خدا کا کوئی صالح بندہ ہی ہے۔ بس اس کے پاس جا کر اپنی خطا کی معافی طلب کروں۔ میں تیزی سے اس کی طرف چلا لیکن میں اسے نہ پا سکا یہاں تک کہ ہم منزل واقع میں پہنچے۔ وہاں میں نے اس جوان کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے اعضاء و جوارح مضطرب تھے اور آنسو جاری تھے۔ میں نے یہ کہا کہ یہ وہی جوان ہے کہ جس کی میں تلاش میں تھا، جا کر اسے معافی مانگوں۔ میں نے صبر کیا یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ اے شفیق بے شک میں بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور پھر راہ ہدایت پر چلے۔ یہ کہہ کر وہ چل دیا۔ میں نے کہا یہ نوجوان ابدال میں سے ہے الف بے دال الف لام ابدال میں سے ہے کیونکہ دوسری مرتبہ اس نے میرے دل کی بات بتائی ہے تو پھر دوبارہ میں نے اسے نہیں دیکھا یہاں تک کہ ہم منزل زبالہ میں پہنچے۔ میں نے دیکھا کہ لوٹا اس جوان کے ہاتھ پہ ہے اور کنویں کے پاس کھڑا ہے اور پانی نکالنا چاہتا ہے۔ اچانک وہ لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کنویں میں گر پڑا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے آسمان کی طرف اپنا سر بلند کیا اور عرض کیا کہ تو مجھے سیراب کرنے والا ہے جب میں پیاسا ہوتا ہوں اور تو ہی میری روزی ہے جب میں کھانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ پھر عرض کیا کہ اے میرے معبود آقا میرے پاس اس لوٹے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مجھ سے یہ نہ لے لے۔ شفیق کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ کنویں کے پانی میں جوش آیا اور وہ اوپر کو اٹھا۔ اس جوان نے اپنا ہاتھ دراز کر کے وہ کوزہ اٹھا لیا اور اس کو پانی سے پر کر کے وضو کیا اور 4 رکعت نماز پڑھ کر ریت کے ایک ٹیلے کی طرف گیا اور اس میں سے کچھ ریت کے ذرات لے کر اس کوزے میں ڈالے اور اسے ہلا کر پیا۔ جب میں یہ دیکھا میں نے تو اس کے قریب گیا اور سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا۔ بس میں نے کہا مجھے اس میں سے کچھ دیجیے جو خدا نے آپ پر احسان نعمت کیا ہے۔ پھر وہ کوزہ آپ نے مجھے عنایت فرمایا۔ جب میں نے پی کر دیکھا تو ستو اور شکر تھی۔ خدا کی قسم میں نے اس سے پہلے کبھی بھی ایسا لذیذ اور خوشبودار ستو نہیں پیا تھا۔ بس میں اتنا سیر و سیراب ہوا کہ کئی دن تک مجھے کھانے پینے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ پھر میں نے اس بزرگوار کو کہیں نہ دیکھا یہاں تک کہ ہم مکے میں وارد ہو گئے۔ آدھی رات کے وقت میں نے اسے دیکھا کہ وہ قبستہ قاف بے سین تے ہے قبستہ السراب الف لام سین رے الف بے قبستہ السراب کے پاس مشغول نماز پڑھتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے صبح کی نماز ادا کی اور خانہ کعبہ کا طواف کیا اور باہر آیا۔ میں اس کے پیچھے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے حاشیہ نشین اور غلام ہیں اس کیفیت کے برخلاف جو میں نے راستے میں دیکھی تھی اور لوگ ان کے گرد جمع تھے اور ان کو سلام کر رہے تھے۔ پس میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی علیہ السلام بن حسین بن علی علیہ السلام ابی طالب بن علی علیہ السلام بن ابی طالب ہیں۔
حوالہ ہے منتہی الامال 2/204۔ اور اب آئیے پانچویں اور آخری داستان اس ٹاپک پہ پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے حضرت موسیٰ کا پیروکار۔ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک پیروکار ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا اور ان سے علم حاصل کرتا تھا۔ کافی عرصے کے بعد اس نے آپ سے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اجازت دی۔ وہ شاگرد عرصہ دراز تک موسیٰ علیہ السلام کو نظر نہ آیا۔ آپ نے لوگوں سے اس کے متعلق دریافت کیا، لیکن کہیں سے بھی خبر نہیں آئی۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے میرے فلاں شاگرد کو دیکھا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا کہ جناب وہ مسخ ہو کر بندر ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا جرم کیا تھا؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس نے آپ سے توریت کا علم اس نیت سے حاصل کیا تھا تاکہ لوگ اسے فقیہ اور عالم کے طور پر جان سکیں۔ اس کی نیت اخلاص پر مبنی نہیں تھی اور اس نے اس علم کو دنیا کے بدلے فروخت کر دیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مسخ کر کے بندر بنا دیا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، روایتہا و حکایتہا صفحہ نمبر 129 اور داستان ہائی پراگندہ 4/138۔ اور اب آئیے باب نمبر 90 پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے نعمت۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، جو کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 114 ہم پڑھتے ہیں۔ ترجمہ: اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی ہی عبادت کرتے ہو۔ پھر اس کی عربی بھی یہاں پہ لکھی ہے، لیکن ساتھ ہی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا نے ارشاد فرمایا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خوشی ملتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ فرماتے تھے کہ میں اس نعمت پر خدا کی حمد کرتا ہوں۔ اور اس کا بھی حوالہ نوٹ کیجیے، جامع السعادات 3/236۔ اور اب آئیے مختصر تشریح پڑھتے ہیں۔ لکھا انسان کو چاہیے کہ تمام نعمات کو خدا کی طرف سمجھے اور کسی بھی نعمت پر اپنا حق نہ سمجھے۔ جو کچھ بھی خدا نے عطا کیا ہے اس پر راضی رہے اور نعمت پانے کی وجہ سے حق کی مخالفت نہ کرے۔ ہر حالت میں انسان کو خدا کا شکر بجا لانا چاہیے۔ توفیق شکر بذات خود ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت اتنی زیادہ ہے، نعمات اتنی زیادہ ہیں کہ انسان اس کا شکر ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس شکر کی عملی صورت یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ نعمات میں اسراف نہیں کرنا چاہیے اور ہر نعمت کو اس کے اصل مقام پر خرچ کرے تاکہ اللہ کے لطف و کرم کا حقدار بن سکے۔ یوں ہم نے تشریح پڑھ لی اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 5 داستانیں اس موضوع پر۔ سب سے پہلی داستان، جس کا عنوان ہے باغ زروان، زواد سے ہے، زواد رے و الف نون، باغ زروان۔ سابقہ زمانے کی بات ہے کہ ایک صالح اور خدا پرست انسان جو یمن کے قریب زروان نامی ایک گاؤں میں رہتا تھا، اس کے پاس قابل کاشت زمین تھی، پھلدار باغات تھے۔ وہ ہمیشہ اس میں سے غربا و مساکین کا خیال رکھتا تھا۔ وہ اپنے باغات کی کمائی سے صرف اپنے لیے ضرورت کے مطابق رکھتا تھا اور باقی کمائی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمات کا شکر ادا کرتے ہوئے غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیتا تھا۔ الغرض اس کے گھر کے دروازے غربا اور مساکین کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے اور ضرورت مند لوگ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ اس کے پاس آتے تھے۔ وہ خدا پرست شخص ہمیشہ اپنی اولاد کو بھی غربا و مساکین کی ضرورت کو پورا کرنے کی نصیحت و وصیت کیا کرتا تھا اور اولاد سے کہا کرتا تھا کہ تمام نعمات خدا کی عطا کردہ ہیں، لہٰذا خدا کی راہ میں خرچ کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس کی اولاد اپنے والد کی نصیحتیں سن کر تنگ آ چکی تھی۔ آخر کار اس صالح مرد کی وفات ہو گئی۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی اولاد نے اپنے والد کی وصیت کو سراسر فراموش کر دیا اور اس کی اولاد نے آپس میں اتفاق کیا کہ باغ کی جتنی بھی کمائی ہوگی اسے آپس میں برابر تقسیم کریں گے اور اس میں سے غربا و مساکین کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ فقراء گزشتہ سالوں کی طرح باغات میں جاتے، لیکن اس کی اولاد انہیں کچھ بھی نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا۔ ابھی باغ کا پھل نہیں اترا تھا کہ آسمان سے بجلی گری اور تمام باغ جل کر راکھ ہو گئے۔ جب وہ صبح باغ میں گئے تو دیکھا کہ باغ جل کر خاکستر ہو چکے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے، داستانہا مثنوی 2/15 اور تفسیر سورہ قلم کی طرف بھی ساتھ ساتھ رجوع کریں۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں داستان نمبر 2، جس کا عنوان ہے کہ نعمت کے حصول میں فضول خرچی۔ یہ عنوان ہے۔
لکھا ہے ہارون رشید بنی عباس کا 5واں خلیفہ گزرا ہے. ایک دفعہ اسے شوق پیدا ہوا کہ ایسے اونٹ کا گوشت کھانا چاہیے جو چھٹے مہینے میں داخل ہوا ہو. اس کا باورچی روزانہ اونٹ کا گوشت پکا کر اس کے دسترخوان پر رکھتا تھا، لیکن کئی دنوں تک ہارون نے اس گوشت کی طرف ہاتھ تک نہ بڑھایا تھا. ایک دن آخر ہارون رشید نے اونٹ کے گوشت سے ایک لقمہ اٹھایا اور اسے منہ میں رکھا تو ساتھ ہی اس کا وزیر جعفر برمکی بیٹھا ہوا تھا اور وہ ہنسنے لگا. ہارون نے اس سے ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو پہلے تو وہ خاموش رہا. جب ہارون کا اصرار بڑھا تو اس نے کہا کہ جناب، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ نے جو یہ لقمہ اٹھایا ہے ہمیں یہ کتنے میں پڑا ہے؟ ہارون نے کہا میں نہیں جانتا. تو نہیں جانتا. جعفر برمکی نے جواب دیا، جناب ایک لقمہ ہمیں 1,00,000 درہم میں پڑا ہے. ہارون نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ جعفر برمکی نے کہا کچھ دن پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں 6 ماہ کا اونٹ کھانا پسند کرتا ہوں. اس وقت وہ اونٹ ہماری دسترس میں نہیں تھا. میں نے سرکاری خزانے سے 6 ماہ اونٹ خریدے. روزانہ ایک اونٹ ذبح کرتے رہے اور آپ کے دسترخوان پر ان کا گوشت رکھا جاتا تھا، لیکن آپ نے کبھی اس کے گوشت کی طرف ہاتھ بھی نہ بڑھایا. اور آج آپ نے ایک لقمہ کھایا ہے تو یہ ایک لقمہ ہمیں 1,00,000 درہم میں پڑا. میں جا کر پڑھا ہے. اور یہاں پر یہ داستان مکمل ہوئی. حوالہ ہے حکایت تہائی شنیدنی 3/66. اور اب پڑھتے ہیں تیسرے نمبر پہ جو داستان ہے کہ جس کا عنوان ہے شکر نعمت. ابو ہاشم جعفر بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ فقر و فاقے کی مجھ پر شدت ہوئی تو میں امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہوا. آپ نے مجھے اجازت بخشی اور فرمایا، اے ابو ہاشم، خدا کی عطا کردہ نعمتوں میں سے کس نعمت کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ ابو ہاشم کہتا ہے کہ میں نہ سمجھا کہ آپ علیہ السلام کو کیا جواب دوں. حضرت علیہ السلام نے خود ابتدا کی اور فرمایا کہ خدا نے تجھے ایمان عطا فرمایا ہے، بس اس کی وجہ سے تیرا بدن آتش جہنم پر حرام کیا ہے اور تجھے عافیت و سلامتی عطا کی تاکہ اطاعت کرنے کی وجہ سے تجھ پر عنایت کرے، اور خدا نے تجھے قناعت دی ہے تاکہ آبرو ریزی سے محفوظ تجھے رکھے. اے ابو ہاشم، میں نے ابتداً تجھے یہ کلمات اس لیے کہے ہیں چونکہ تو نے ارادہ کیا ہے میرے پاس اس کی شکایت کرے کہ جس نے یہ تمام انعام تجھ پر کیے ہیں. اس کے بعد امام علیہ السلام نے مجھے 100 دینار زر سرخ عطا کیے. زر سرخ زیر سین ریخے عطا کیے. یہاں پہ یہ داستان مکمل ہوئی. حوالہ ہے بامردم اینگونا برخوردکینم صفحہ نمبر 130 اور امالی شیخ صدو 412. اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں چوتھے نمبر پہ جو داستان ہے جس کا عنوان ہے عدل و انصاف کی برکت. ایک دفعہ منصور دوانیقی نے عمرو بن عبید سے نصیحت کرنے کی درخواست کی. اس نے کہا میں تمہیں سنی سنائی بات بتاؤں یا اپنی چشم دید بتاؤں؟ تو منصور دوانیقی نے کہا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح سے ہو سکے؟ عمرو بن عبید نے کہا عمر بن عبدالعزیز بنی امیہ میں سے انصاف پرور حاکم تھا اور اسی کے زمانے میں لوگ آرام و آسائش کی زندگی بسر کرتے تھے. جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے ورثاء میں 11 افراد تھے اور اس کی کل میراث 700 مسقال چاندی تھی. اس کے ورثاء میں سے ہر ایک وارث کو 150 قیرات قاف یہ رے الف توئے چاندی ملی. اور جب حشام بن عبد المالک کی وفات ہوئی تو اتفاق سے اس کے بھی 11 وارث تھے اور ان میں سے ہر وارث کو 1 ملین یعنی 10 لاکھ مسقال سونا حصے میں آیا. چند دنوں بعد میں نے عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کو دیکھا جس نے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد اور حج کرنے کے لیے لوگوں کو دیے اور میں نے حشام کے ایک بیٹے کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا. یہاں پہ یہ داستان مکمل ہوئی. حوالہ ہے جوامع الحکایات صفحہ نمبر 136. اور اب ہم پڑھتے ہیں 5ویں داستان جس کا عنوان ہے حقیقی نعمت کیا ہے. لکھا ہے ابراہیم بن عباس کا بیان ہے کہ ایک دن میں امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ایک فقیہ نے کہا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کہ
کہ جس کا ترجمہ کہ پھر اس دن تم سے نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس آیت مجیدہ میں نعیم کے متعلق نون عین یہ میم نعیم کے متعلق بعض پرس کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو اس نعیم سے مراد ٹھنڈا پانی ہے کیا؟ تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرو، تم کہتے ہو کہ اس نعیم سے مراد ٹھنڈا پانی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نیند ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اچھی روٹی ہے۔ میرے والد ماجد علیہ السلام نے یہی مسئلہ اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ تفسیر صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم و رحیم ہے، دنیا میں کوئی اچھا میزبان اپنے مہمان کو روٹی اور ٹھنڈا پانی پلا کر اس سے سوال نہیں کرتا، تو منعم حقیقی اپنے بندوں سے روٹی پانی کا سوال کیسے کرے گا؟ یہ اس کے حسن تفضل کے خلاف ہے۔ اور پھر کہا کہ نعیم سے مراد ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت و ولایت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد لوگوں سے اس کا سوال کرے گا۔ اور اب یہاں پر یہ داستان بھی مکمل ہوئی۔ حوالہ ہے داستانہا و پندہا 4/103 اور ینابع المودت 1/11، اور یہاں پر یہ ختم ہو گئی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں باب نمبر 91 کے، جس کا عنوان ہے نماز۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، ترجمہ یقیناً نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ساتھ ہی لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 رکعت نماز اس انداز سے پڑھی کہ اس کے دل و دماغ میں دنیا کا خیال نہ آیا تو خداوند متعال اس کی سابقہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ حوالہ ہے جامع السعادات 3/327۔ اور اب آئیے مختصر تشریح پڑھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت نہیں کہ وہ ہم سے خدمت کروائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں اور دعاؤں سے مستغنی ہے۔ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو نماز کا حکم دیا ہے تاکہ ہم اس کی رحمت کے حقدار بن سکیں اور اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اظہار کرم کرتا ہے۔ جس وقت انسان تکبیر الاحرام کہہ کر نماز میں داخل ہوتا ہے تو پھر زمین وہ اس پر تمام موجودات کو حقیر تصور کر کے اور غیر اللہ کو فراموش کر دے اور نماز ادا کرے۔ حوالہ ہے تذکرۃ الحقائق صفحہ نمبر 18۔ اور اب ہم داستانیں پڑھیں گے۔ پہلی داستان جس کا عنوان ہے خوف سے پڑھی جانے والی نماز۔ لکھا ہے ایک صحرائی عرب مسجد نبوی میں آیا۔ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اس عرب نے بہت جلدی سے نماز ادا کی، قرات اور ارکان نماز کا کچھ خیال نہ کیا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد وہ صحرائی عرب مسجد سے جانے لگا تو امام علی علیہ السلام نے اسے بلا کر کہا کہ دوبارہ نماز ادا کرو، تم نے جو نماز پڑھی ہے یہ درست نہیں ہے۔ عرب نے دوبارہ بڑے ادب کے ساتھ نماز ادا کی، جس میں اس نے قرات اور ارکان نماز کا بھی خیال رکھا۔ جیسے ہی اس نے نماز ختم کی تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے عرب، یہ جو تو نے اب نماز پڑھی ہے کیا یہ پہلی نماز سے بہتر نہ تھی؟ عرب نے کہا امیر المومنین، مجھے خدا کی قسم، میں نے جو پہلے نماز ادا کی وہ خوف خدا کی وجہ سے ادا کی، اور جو دوسری نماز پڑھی تو آپ علیہ السلام کے تازیانے کے خوف سے ادا کی۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب آپ نے یہ سنا تو وہ مسکرانے لگے۔ اور اس کا حوالہ ہے لطائف الطوائف صفحہ نمبر 130۔ اور اب دوسری داستان جس کا عنوان ہے حضرت علی علیہ السلام کی نماز، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جب بھی نماز کا وقت ہوتا امیر المومنین علیہ السلام کی حالت متغیر ہو جاتی اور ان کے بدن پر راشہ طاری ہو جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا چہرہ کیوں مضطرب ہو جاتا ہے اور آپ کے بدن پر راشہ طاری کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ جاتا ہے جس کا بوجھ زمین و آسمان اور پہاڑ برداشت نہ کر سکے تھے۔ جنگ صفین میں آپ کے پاؤں میں تیر لگا، جراح نے نکالنے کی کوشش کی تو آپ کو سخت تکلیف ہوئی۔ جراح نے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے والد ماجد تیر نہیں نکالنے دیتے اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر یہی تیر پیوست رہا تو زخم زیادہ خراب ہو جائے گا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ دیر صبر کرو، جب میرے والد نماز میں مصروف ہوں تو تم تیر نکال لینا۔ امیر المومنین جیسے ہی نماز میں مشغول ہوئے، جراح نے چیرا دے کر
تیر نکال لیا اور آپ نے اف تک نہ کی۔ نماز کے بعد آپ نے دیکھا کہ مصلی خون سے رنگین ہے، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ خون کیسا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ جراح نے آپ کی ران سے تیر نکالا ہے۔ آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے غلام حضرت قنبر رضی اللہ سے آپ علیہ السلام کے زہد و تقوی کے متعلق سوال کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ تفصیل سے بتاؤں یا اختصار سے کام لوں؟ کہا گیا کہ اختصار سے کام لوں۔ یہ سن کر قنبر نے کہا کہ میرے مولا کے زہد و تقوی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ میں نے رات کو ان کے لیے کبھی بستر نہیں بچھایا تھا اور دن کو ان کے سامنے کھانا کبھی پیش نہیں کیا۔ اور اس کا حوالہ آپ نوٹ کیجئے، انوار نعمانیہ صفحہ نمبر 342۔ اور اب اگلی ہم داستان نمبر 3 پڑھتے ہیں، تارک الصلوات، ت الف ر کاف تارک الصلوات۔ لکھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے کسی نیک عمل کی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جان بوجھ کر نماز ترک نہ کرنا، کیونکہ جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والا ملت اسلام سے بیزار ہے۔ پھر لکھا ہے مساعدہ، میم سین عین دال ہے، مساعدہ بن صدقہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم زانی کو کافر کا نام نہیں دیتے اور تارک الصلوات کو کافر کہتے ہیں؟ اس بات کی کیا وجہ ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ زانی اور اس جیسا کوئی اور شخص جب بدکاری کرتا ہے تو وہ جذبہ شہوت سے مغلوب ہو کر ایسا کرتا ہے، مگر تاریک الصلوات جب نماز کو ترک کرتا ہے تو وہ اسے حقیر سمجھ کر ایسا کرتا ہے۔ جب بھی کسی زانی کا عورت سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ لذت محسوس کرتا ہے، لیکن جب تارک الصلوات نماز کو ترک کرتا ہے تو اسے کسی طرح کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ جب تم تارک الصلوات سے لذت نفی کرو گے تو باقی نماز کو حقیر سمجھنا رہ جائے گا، اور جہاں ذہن میں نماز کو حقیر سمجھنے کا خیال آ جائے تو اس وقت کفر لازم آ جاتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے وافی 2/13۔ اب چوتھے نمبر پہ ہم پڑھ رہے ہیں داستان جس کا عنوان ہے کہ کسی کی نمازیں دیکھ کر اس سے دھوکہ کھانا۔ یہ پورا عنوان تھا۔ تفصیلات کیوں ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحرائی عرب مسجد میں آیا اور اس نے ایک شخص کو دیکھا جو انتہائی خضوع و خشوع سے نماز میں مشغول تھا، اور وہ اس سے بہت متاثر ہوا، اور اس نے نمازی سے کہا کہ تم نماز بہت اچھی طرح پڑھتے ہو، اور اس نمازی نے کہا کہ میں صرف نماز ہی اچھی طرح نہیں پڑھتا بلکہ میں روزہ دار بھی ہوں، اور تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کی حالت میں نماز پڑھنے سے نماز کا دگنا ثواب ملتا ہے۔ صحرائی عرب بے حد اس سے متاثر ہوا اور اس سے درخواست کی کہ پھر تھوڑی دیر کے لیے میرے اونٹ کا خیال رکھیں تاکہ میں تھوڑا سا کام کر لوں اور پھر واپس آ جاؤں گا۔ اس نے اونٹ کو نمازی کے حوالے کیا اور خود کام کاج کے لیے چلا گیا۔ نمازی کو جیسے ہی موقع ملا تو اس نے اس صحرائی کا اونٹ چرا لیا۔ جب وہ صحرائی عرب واپس آیا تو اسے نہ تو وہ نمازی دکھائی دیا اور نہ ہی وہ اونٹ۔ اس نے بڑا تلاش کیا لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس وقت اس نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ تھا کہ اس کی نماز مجھے اچھی لگی اور اس کے روزے نے بھی مجھے اپنی طرف جذب کر لیا تھا، اور ایسی نماز اور روزے کا کیا فائدہ کہ جس کے ساتھ انسان دوسرے کا اونٹ چوری کر لے۔ اور یہاں پر یہ داستان مکمل ہوئی۔ اس کا حوالہ ہے لعالی الاخبار 4/62۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 5ویں اور آخری داستان جس کا عنوان ہے نماز جمعہ۔ ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں قحط سالی کی سی فضا ہو گئی جس میں خوراک کی انتہائی شدید قلت ہو گئی تھی۔ مدینے والوں کو انتظار تھا کہ شام سے تاجر مدینے میں آئیں گے تو ان سے غذائی اجناس خریدیں گے۔ اتفاق سے جمعے کا دن تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ دینے میں مصروف تھے۔ ایک تاجر مدینہ شہر میں آیا اور اس کے نمائندوں نے طبل بجائے۔ لوگ آٹا گندم لینے کے لیے کاروان سرائے کی طرف دوڑ پڑے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 8 یا زیادہ سے زیادہ 40 مسلمان باقی رہ گئے۔ باقی سب کے سب آٹا گندم اور اجناس لینے کے لیے دوڑ پڑے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی مسجد سے چلے جاتے تو اللہ تعالیٰ کا غضب اس پورے علاقے پر نازل ہوتا اور مدینے کا پورا شہر تباہ و برباد ہو جاتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی مسجد میں باقی نہ رہتے تو آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کی یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ کہ اور
جب انہوں نے تجارت یا کھیل تماشا ہوتے دیکھ لیا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو کھڑے چھوڑ دیا۔ کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے کہیں زیادہ ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ حوالہ ہے داستانہا و پندہا 9/37 اور تفسیر نور الثقلین 5/329۔ سامعین، یہاں پر ہم نے 3 باب ماشاءاللہ پڑھ لیے اور اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اس سے آگے کے چند ہی باب رہ گئے ہیں اور یوں ہم مکمل 100 موضوع اور 500 داستانیں کر لیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔